किचन में कहीं दालचीनी पड़ी है, कहीं लौंग पड़े हैं, कहीं हल्दी पड़ी, कहीं सौंफ पड़ा है, कहीं धनिया पड़ा है। ये अफसोस की बात है कि आज का तबीब या आज का डॉक्टर ये इजहार ही नहीं करता कि हर मरीज का मसाला भी अलग होता है, उसका घी भी अलग होता है। मरीज की तबा के मुताबिक जो डॉक्टर आपकी ग़िज़ा तजवीज़ नहीं कर सकता, वो लाखों मल्टीविटामिन आपको दे दे, आप कभी ठीक नहीं होंगे। इब्न यूनानी ने हमें हजारों साल पहले एक रूटीन दी है जिंदगी की। शायद और नादर कोई डॉक्टर जानता है ग़िज़ा के बारे, वरना 100% इस दौर का मॉडर्न मेडिकल साइंस का डॉक्टर ग़िज़ा के बारे कख नहीं जानता, क्योंकि रिपोर्टों से कमाना होता है। कुछ अपनी प्रोडक्ट बना के बेच रही हैं, और मजे की बात है डॉक्टर लेकिन प्रोडक्ट हर्बल बेच रही है। डॉक्टर साहब थक हार कर ये कहते हैं कि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। ये ग़िज़ाएं खुश्क भी हैं, गर्म भी हैं, तर भी हैं, सर्द भी हैं, लयन भी हैं, काबज भी हैं, हाबस भी हैं, कुव्वत वाली भी हैं, ज़ौफ़ वाली भी हैं। अब ये बेचारे क्या जानेंगे कि लाइफ स्टाइल क्या है। इन मसालों को भी हजारों साल पहले हमारे हुक्मा ने, हमारे उत्तबा ने ये कर्म किया कि उन्होंने मरीज को देखते हुए ये मसाले तजवीज़ किए थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम ख़ातीन व हज़रात, हकीम मोहम्मद ज़िया मतब इब्न तबीब आपकी सेहत के हबीब की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मुहतरम ख़ातीन व हज़रात, जैसा कि आपको इल्म है कि मैं तहकीकी बात करने का आदी हूँ और मुकम्मल दस्तरस के साथ बात करता हूँ ताकि अवामुन नास को इल्मी इजाफ़ा कर पाऊँ। आज का ये जो टॉपिक है, आज का जो मौजू मैंने चुना है, ये एक लफ्ज़ है जो बहुत आम फैल चुका है एलोपैथिक नज़रिए में, और हर अच्छा डॉक्टर अपने क्लिनिक पर आए हुए मरीज़ को ये लफ्ज़ थमा कर उस वक्त वापस भेजता है जब उसका तरीक़ा इलाज नाकाम साबित हो, जब उसकी अद्वियात नाकाम साबित हो जाएं, किसी किस्म की कोई मल्टी विटामिन या किसी किस्म की कोई स्टीरॉयड या एंटीबायोटिक या दीगर जितनी भी अद्वियात ये बना रहे हैं, अगर वो फजूल चली जाएं, फ़ायदा ना हो, फ़ीसें भर भर के मरीज़ जब थक कर कहता है कि जी डॉक्टर साहब मुझे इतने माह हो गए दवा खाते हुए, हज़ारों रुपए के मैंने टेस्ट करवा लिए हैं लेकिन मुझे कोई अफाका नहीं हो रहा। जब ये बात मोहतरम डॉक्टर साहब सुनते हैं तो उर्फ़ आम में एक लफ्ज़ आजकल बोला जा रहा है जिस पर मैं आज का ये व्लॉग कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब थक हार कर ये कहते हैं कि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। अब जो बेचारा पढ़ा लिखा मरीज़ है, समझदार है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, कुछ 4 हरफ उसने पढ़े हैं, वो माना समझ जाता है लाइफ स्टाइल यानी ज़िंदगी के तरीक़ों को बदलना है, ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े हैं उनको चेंज करना है, उनको बदलना है। लेकिन जो बेचारा देहाती ज़िम्मेदार है, दौलतमंद, पढ़ा लिखा इतना नहीं है, या पढ़ा लिखा भी हो तो उस ज़माने का पढ़ा लिखा है कि ये इनकी टर्म को समझ नहीं सकता, वो परेशान हो जाता है कि अब लाइफस्टाइल क्या है, मैं कैसे बदलूं। बल्कि मैं यूं कहूं कि मेरे पास बारहा दफ़ा ऐसे मरीज़ आए कि जी हमें इतने डॉक्टरों ने कहा है जी लाइफस्टाइल चेंज करें, आप वो करें, आप ये करें, आप पे दवाइयाँ इसलिए असर नहीं कर रही। अब वो मरीज़ बेचारा तंग आकर ना, वो कुछ दिन तो भाग दौड़ करता है पार्कों में बोतल पानी की हाथ में पकड़ के। अब इस जुमले को इतना आम कर दिया गया है कि हर आदमी समझता है, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों को कहा जाता है जी लाइफस्टाइल चेंज करें, कैंसर के मरीज़ों को कहा जाता है लाइफस्टाइल चेंज करें, ओबेसिटी मोटापे के मरीज़ों को कहा जाता है लाइफस्टाइल चेंज करें, ज़हनी मरीज़ों को कहा जाता है लाइफस्टाइल चेंज करें। अब ये आखिर लाइफस्टाइल है क्या? ये तो एक इनकी एलोपैथिक मेडिकल की टर्म थी लाइफस्टाइल। हकीकत में तिब्बे यूनानी ने हजारों साल पहले एक ऐसी तरतीब दी है लाइफस्टाइल को चेंज करने की कि जिसे अगर आम आदमी भी अपना ले तो उसकी सेहत बहाल हो जाती है और वो तंदुरुस्त रहता है। अब वो लाइफस्टाइल कैसा है ये तो आपने सुन लिया, जिसमें ग़िज़ा चेंज नहीं की जाती। शायद और नादर कोई डॉक्टर जानता है ग़िज़ा के बारे, वरना 100% इस दौर का मॉडर्न मेडिकल साइंस का डॉक्टर
غذا کے بارے ککھ نہیں جانتا۔ آپ نے سینکڑوں ڈاکٹرز یوٹیوب پر دیکھے ہوں گے اور دیکھی ہوں گی، جن کا میک اپ اچھا ہوتا ہے، اینکیں اچھی لگی ہوتی ہیں، جن کی آدھی کمائی تقریباً میک اپ پہ جاتی ہے، کیونکہ رپورٹوں سے کمانا ہوتا ہے، کچھ اپنی پروڈکٹ بنا کے بیچ رہی ہیں، اور مزے کی بات ہیں ڈاکٹر لیکن پروڈکٹ ہربل بیچ رہی ہیں، آملہ بیچ رہی ہے، کوئی جناب علی مورنگا بیچ رہی ہیں، کوئی شہد بیچ رہی ہے۔ اب ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر میاں بیوی بڑے معروف، اب انہوں نے ماشاءاللہ ایک دلیے کی پروڈکٹ نکالی ہے، اب یہ جو کا دلیا شاپر میں پیک کر دیا ہے اور یہ جناب سپر فوڈ بن گیا۔ انشاءاللہ میں سپر فوڈ پہ بھی آؤں گا۔ بات اصل میں جہاں تھی وہاں سے چلاتے ہیں کہ اب یہ لائف سٹائل کیا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، مجھے یہاں ایک حدیث یاد آ گئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کریں، ہر چیز میں میانہ روی اختیار کریں۔ اب میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ کھانے میں بھی، پینے میں بھی، ایکسرسائز میں بھی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جو بھی زندگی کے لوازمات ہیں، آپ ان کو جب میانہ روی سے اعتدال کی حد تک کریں گے تو آپ کی صحت بحال رہ سکتی ہے۔ تو سامعین محترم، آئیے ذرا اب ہم دیکھتے ہیں کہ طب یونانی نے کیا ہمیں لائف سٹائل چینج کرنے کا کہا ہے، یا یہ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس ہی ماشاءاللہ لائف سٹائل چینج کرنے کا نام لے رہی ہے۔ تو میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ طب یونانی نے ہمیں ہزاروں سال پہلے، جب سے طب چلی ہے، اول سے آج تک ایک روٹین دی ہے زندگی کی، اس کو طب یونانی اسباب ستہ ضروریہ کہتی ہے۔ یعنی ایسے 6 اسباب ستہ ضروریہ تو آپ کو سمجھ نہ آئے، میں سمجھا دوں۔ ایسے 6 اسباب، ایسے 6 کام، ایسے 6 عمل جس کو آپ اگر اپنی زندگی میں اعتدال سے اپنا لیں گے، مرض قریب نہیں آ سکتا۔ اب وہ 6 اسباب ہے کیا؟ اسباب ستہ ضروریہ طب یونانی نے کہا کسے؟ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ ان دھوکے بازوں کے ان جملوں میں نہیں آئیں گے۔ لائف سٹائل کیا ہے اور لائف سٹائل کا طریقہ کار یہ جو بتاتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلا نمبر طب یونانی کا شاہکار، ہوا و روشنی۔ یاد رکھیے گا سامعین محترم، ایک زندہ انسان جب تک پوری آکسیجن نہیں رکھتا، ہوا سے مراد آکسیجن ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے اگلا حصہ جو ہمارے مجدد طب ہیں صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، اللہ سے دعا ہے اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان کی قبر اطہر پر، انہوں نے فرمایا ہوا کے ساتھ روشنی کا بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ ہوا آکسیجن تو مل گئی اور ایک بندے کو بندہ قبر جیسے اندھیرے کمرے میں بند کر دے تو روشنی نہ ملنے کی وجہ سے وہ بندہ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اب وہ روشنی سورج کی ہے تو کمال است، اگر سورج کی نہیں بھی، جیسے ناروے جیسے ملک یا جو ملک ہے جہاں سورج ہی بہت کم نکلتا ہے تو وہاں روشنی بجلی کی لی جاتی ہے، تو وہ روشنی بھی انرجی بھی کام کرتی ہے، لیکن سورج کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، یہ نمبر 1 ہے، ہوا و روشنی۔ اب آپ اپنے لائف سٹائل میں کیا تلاش کریں؟ اپنی آکسیجن پوری کریں گے اور اپنے آپ کو دھوپ یا کسی بھی عارضی روشنی میں رکھیں گے تو آپ کی صحت جو ہے وہ بحال رہے گی۔ یہ ایک چیز ضروری ہو گئی۔ اب اسباب ستہ ضروریہ کا دوسرا نمبر ہے ماکولات و مشروبات۔ اب ماکولات بھی عربی کا لفظ ہے، مشروبات بھی عربی کا لفظ ہے۔ اب یہ ماکولات کہتے ہیں کھانے کو اور مشروبات کہتے ہیں پینے کو۔ اب طب یونانی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک انسان کے لیے ہوا و روشنی بھی ضروری ہے، نمبر 2 پہ کھانا اور پینا بھی ضروری ہے۔ اب اس کھانے پینے میں طبیب یا ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ اس مریض نے گرم غذا کھانی ہے یا سرد کھانی ہے یا خشک کھانی ہے یا تر غذائیں دینی ہے۔ اب یہ ماکولات و مشروبات میں ہمارے ہزاروں سالوں سے اتباع یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مریض کی صحت دیکھ کر اس کا کھانا پینا تجویز کریں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی مریض کی طبع کے مطابق جو ڈاکٹر آپ کی غذا تجویز نہیں کر سکتا،
وہ لاکھوں ملٹی وٹامن آپ کو دے دے، آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو سامعین محترم، اب یہ معقولات و مشروبات یعنی ایسا کھانا پینا جو صحت کے لیے مفید ہو، یہ ڈاکٹر نہیں جانتے۔ اگر کوئی جانتا ہے تو ادارہ ابن طبیب کے ساتھ آ کے بات کریں، قطعاً نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جن ڈاکٹروں کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ غذائیں خشک بھی ہیں، گرم بھی ہیں، تر بھی ہیں، سرد بھی ہیں، لین بھی ہیں، قابض بھی ہیں، حابس بھی ہیں، قوت والی بھی ہیں، ضعف والی بھی ہیں، اب یہ بیچارے کیا جانیں گے کہ لائف سٹائل کیا ہے؟ تو سامعین محترم، یہ کھانا اور پینا یہ آپ کا طبیب تجویز کرے گا۔ پھر یاد آ گیا، آپ پھر علم میں اضافہ کیجئے۔ ہزاروں سالوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے کچن میں کہیں دار چینی پڑی ہے، کہیں لونگ پڑے ہیں، کہیں ہلدی پڑی، کہیں سونف پڑا ہے، کہیں دھنیا پڑا ہے، کہیں جناب سفید نمک ہے، سیاہ نمک ہے، پنک نمک ہے، سرخ مرچ ہے، سبز مرچ ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، ادرک ہے، اناردانہ ہے، مسالے ہیں۔ ان مسالوں کو بھی ہزاروں سال پہلے ہمارے حکماء نے، ہمارے اتباع نے یہ کرم کیا کہ انہوں نے مریض کو دیکھتے ہوئے یہ مسالے تجویز کیے تھے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج کا طبیب یا آج کا ڈاکٹر یہ اظہار ہی نہیں کرتا کہ ہر مریض کا مسالہ بھی الگ ہوتا ہے، اس کا گھی بھی الگ ہوتا ہے، کبھی آئل دینا پڑے گا، کبھی روغن سرسوں دینا پڑے گا، کبھی اسے دیسی گھی دینا پڑے گا، کبھی اسے مکھن دینا پڑے گا، کبھی ناریل کا آئل۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں یہ آپ لوگوں کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی ہیں کہ آپ کے طبیب لکھیں گے کہ آپ نے یہ آئل کھانا ہے، یہ مسالے ڈالنے ہیں، آج گوشت کھانا ہے یا پائے کھانے ہیں یا قیمہ کھانا ہے یا سبزیاں کھانی ہیں، فروٹ کھانا ہے، کھٹا پھل کھانا ہے، میٹھا کھانا ہے، چرپرا کھانا ہے، پھیکا پھل ڈاکٹر نہیں جانتا۔ جتنے بھی آنکھوں پہ چشمے لگا کے نہیں رات کو آپ کو نظر آتی ڈاکٹر، بیڈ روم میں بیٹھی وہ اپنی پروڈکٹ بیچ رہی ہیں، میں نام نہیں جانتا، آپ خود جانتے ہوں گے۔ بیڈ پہ بیٹھی میک اپ کر کے اینک آنکھوں پہ لگی ہے، پروڈکٹ بک رہی ہیں، سپر فوڈ بک رہے ہیں۔ اور خدا کے بندو، تم لوگ جان بوجھ کر پھنستے ہو۔ تم لوگوں کو حکیموں نے، طبیبوں نے بتا دیا دار چینی کس مسالے میں ڈلے گی، کس مریض کے لونگ ڈلیں گے، کس میں خطائی جو بھی چیزیں ہیں، یہ رائی ہے، یہ زعفران ہے، سارے کھانوں میں ڈلتے ہیں۔ یہ جائفل ہے، یہ دلوتری ہے، یہ سیاہ زیرہ ہے، یہ سفید، یہ سارے ہمارے حکماء نے مسالے تجویز کیے تھے کہ اس مریض کو یہ مسالہ اور یہ سبزیاں، یہ غذا، یہ تھا ہمارا معقولات و مشروبات۔ اب مشروبات پہ آ جائیں۔ مشروبات میں دیکھیں، ہمارے تو مشروبات عام ہو گئے نا، کوک ہے، پیپسی ہے، فانٹا ہے، مرنڈا ہے، شیزان ہے، اور پروسیس پیکنگ کے ہمارے ڈبے ہیں، جوس ہے، یہ بن گیا؟ نہیں بھائی نہیں۔ دہی کی لسی ہے، میٹھی لسی ہے، نمکین لسی ہے، کھٹی لسی ہے، گنے کا جوس ہے، فروٹ کے جوس ہیں، گاجر کا جوس ہے۔ اب یہ سارے جوسز ہمارے حکماء نے بتائے۔ سونف کا عرق ہے، اجوائن کا عرق ہے، پودینے کا عرق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادویات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مشروبات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مشروب میٹھی چیز کو کہا جائے۔ جامع شیریں مشروب نہیں ہے، جامع شیریں تو پانی ہے اور میٹھا ہے۔ روح افزا مشروب نہیں ہے، پانی اور میٹھا ہے۔ جتنے بھی اس طرح کے دیگر مشروبات، وہ آپ لوگوں کے ذائقے کو اچھا کرنے کے لیے، کئیوں کو چاہیے ہوتا ہے زبان کا چسکا۔ اب جتنا یہ کینسر پھیل رہا ہے، یہ کوک، پیپسی، فانٹا، مرنڈا کاربونیٹڈ ڈرنک ہے۔ یہ جتنی بھی سٹنگ آ گئی ہیں، لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے، اٹیک ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ ہم اگر بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو حکیم ہے، حکیم کی بات کون کرے گا؟ تو سامعین محترم، یہ تھا ہمارا دوسرا نمبر۔ پہلا نمبر ہوا و روشنی، دوسرا معقولات و مشروبات۔ اگر میں کھانے پینے پر ویڈیو بناؤں، میں نے کچھ بنائی بھی ہے کہ کون سی غذا کس مزاج پہ سوٹ کرتی ہے، آپ اس پہ بھی جائیں، آپ کو چینل پہ مل جائیں گی۔ تیسرا نمبر آتا ہے جی حرکت و سکون بدنی، یعنی حرکت سے مراد ہے ایکسرسائز، ایکٹیویٹی، بھاگ دوڑ، چلنا پھرنا، محنت مشقت والے کام کاج، حرکت و سکون بدنی۔ اب ایک بندہ اتنی زیادہ ایکسرسائز کرتا ہے کہ اپنے مسل دل کے پھٹ جاتے ہیں، دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کتنے لوگ ایکسرسائز کرتے ہوئے وہیں مرے پڑے ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ حرکت کی تب بھی موت ہے،
اور کئی لوگ ہیں جو ڈرم کی طرح پھولے پڑے ہیں، کھائے جا رہے ہیں برگر، پیزے، شاورمے، سلائس، کچھ کا کچھ، اور ان کی حرکت کوئی نہیں ہے، اور وہ شوگر سے مر رہے ہیں، فالج سے مر رہے ہیں، موٹاپے سے مر رہے ہیں، نمردی سے مر رہے ہیں، چربی آ گئی گردوں پر، جگر پر۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یعنی حد سے زیادہ ایکسرسائز بھی موت کا سبب بن رہی ہے۔ حد سے زیادہ بھاگ دوڑ ایکسرسائز ہوگی تو یوریا کریٹنن بڑھے گا۔ گردوں والے ڈاکٹر روکتے ہیں نا جی کہ حد سے زیادہ واک نہیں کرنی، آپ کا کریٹنن پہلے بڑھا ہوا اور بڑھ جائے گا۔ اب حرکت و سکون بدنی، حرکت تو ہو گئی، اب سکون اتنا کہ پھول گیا، آٹا بن گیا، خمیر بن گیا، جسم کسی کام کا نہیں رہا، ٹھنڈا یخ جسم، برف جیسا جسم، نہ مردی، صورت انزال، بیوی کے ناقابل، اور نہ مرد ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سکون ہے۔ حد سے زیادہ تسکین آ گئی، اور حرکت، حد سے زیادہ حرکت آئے گی تو خون نکلے گا، حد سے زیادہ تسکین آئے گی تو رطوبتیں بڑھ کے جسم برف بن جائے گا۔ یہ تھا طب یونانی کے شاہکار کا تیسرا نمبر۔ میں شارٹ کٹ دے رہا ہوں آپ کو، آگے پھر انشاءاللہ دیکھیے۔ چوتھا نمبر، حرکت و سکون نفسانی، اسباب ستہ ضروریہ کا چوتھا نمبر، لائف سٹائل کا چوتھا نمبر۔ حرکت و سکون نفسانی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جذبات اور ذہنی سکون میں ایک توازن قائم رہے۔ غصے کی حالت میں آپ کچھ کا کچھ کر جاتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل کا دورے تک پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہے حرکت و سکون نفسانی کا ایک حصہ۔ انسان کے جذبات جیسے غصہ، خوشی، خوف، دکھ اور حیرت نہ صرف ذہن پر اثر ڈالتے ہیں، اتنا برا اثر ڈالتا ہے، بلکہ جسمانی صحت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ان کا غیر معتدل ہونا کئی جسمانی اور نفسیاتی مسائل پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ آج کل آپ جتنے بھی ذہنی مریض ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہو، ان کے پیچھے یہی حرکت و سکون نفسانی کے کوئی مسائل ضرور ہوتے ہیں۔ اب غصے کی بات کر لیں۔ غصے کی زیادتی سے خون کا دباؤ بڑھ گیا، بلڈ پریشر بڑھ گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جسم میں تناؤ آ گیا، ہارمونی جتنے بھی مواد ہیں جیسے کورٹیسول وغیرہ، اس کا اخراج بڑھ جاتا ہے، جو کہ انسان کو ٹینشن میں رکھتا ہے۔ مسلسل غصہ دماغی اور قلبی امراض جیسے ہائی بلڈ پریشر اور دل کے دورے کا خطرہ بڑھا سکتا ہے، اور دن رات آپ دیکھ رہے ہیں فلاں آدمی غصے کی حالت میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں کو غصے کی حالت میں فالج ہو گیا، فلاں کا دائمی سر درد ہو گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ چوتھا نمبر جو میں آپ کا تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حقیقت میں لائف سٹائل کہا کسے جاتا ہے۔ صرف لفظ لائف سٹائل سن کر آپ ڈاکٹروں سے گھر آ کے پریشان ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یاد رکھیے گا، خوف بھی اس کا حصہ ہے۔ اگر خوف کے لمحات حد سے زیادہ ہو جائیں، ایک تو ہے نا غصے کے لمحات، ایک ہے خوف کے لمحات، اگر یہ حد سے زیادہ ہو جائیں تو ذہنی دباؤ کا شکار بن کر بندہ مستقل ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے۔ آگے آئیے، خوشی کے جذبات دماغ میں مثبت ہارمون جیسے ڈوپامین اور سیروٹونین کی سطح کو بڑھاتے ہیں، جو مجموعی صحت اور مدافعتی نظام کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تاہم خوشی کا بے قابو اظہار یا حد سے زیادہ جذباتی ہونا بھی تھکن یا عدم توازن پیدا کر سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات انسان کو ایسی خوشی ملتی ہے جو اس کے ذہن میں ہوتی ہی نہیں۔ اس خوشی کو برداشت نہ کرتے ہوئے بھی انسان کی حالت غیر ہو جایا کرتی ہے۔ تو سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ دکھ ہے، افسردگی ہے، غم ہے، دل کی دھڑکن کو کم کر سکتے ہیں، اور آپ کی قوت مدافعت کو اور نظام مدافعتی نظام جتنا بھی ہے یہ آپ کا متاثر ہو سکتا ہے، اور یہ سلو ہو سکتا ہے، اور بہت لمبی افسردگی، بہت لمبا غم جو ہے، اس سے آپ کے دائمی دردیں، معدے کے مسائل، کیونکہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا گٹ یعنی معدہ ڈسٹرب ہے تو آپ کا دماغ ڈسٹرب ہوگا، اگر آپ کا دماغ ڈسٹرب ہے تو آپ کا معدہ یعنی گٹ بھی ڈسٹرب ہوگا۔ یہ چیزیں آپ کو کبھی بھی ایلوپیتھک والے نہیں بتاتے، کیونکہ انہیں خود سے پتہ نہیں ہے۔ اب اس کے آگے چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری روحانیت کا بھی ایک عمل دخل ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، تلاوت قرآن پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اس کو ایک ذہنی اور قلبی سکون میسر ہوتا ہے۔
تو یہ وہ حرکت و سکون نفسانی ہے جو ہمیں آج کی میڈیکل سائنس قطعاً نہیں بتاتی، نہ ہی اس کا خود اس پہ عمل ہے اور نہ ہی اسے علم ہے کہ یہ انسانی صحت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے ڈاکٹر بھی وہ سورہ رحمان تھراپی کر رہے ہیں۔ اب میری بات سنیں، جب قرآن کے اندر پورا عمل نہیں ہوگا تو آپ کو قرآن پڑھنے پر بھی شفا تب ملے گی جب آپ کا قرآن پر یقین ہے۔ اب یہ ذکر، اذکار، دم، جھاڑا، درود، یہ جتنے بھی دنیا میں رواج چلے پڑے ہیں، جب تک بندہ خود خوف خدا رکھ کر کہیں انصاف کرنا ہے تو انصاف کی بات کریں، کہیں جھوٹ سے بچنا ہے، ہر صورت میں جھوٹ سے بچیں، تو اب یہ ساری چیزیں انسان کے دماغ پر پریشر دیتی ہیں، دل پر پریشر دیتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت آئی ہے، اس میں حسد کرنا ایک اور چیز ہے، رشک کرنا ایک اور چیز ہے۔ اب رشک جو ہے وہ ایک اچھا عمل ہے اور حسد جو ہے وہ ایک برا عمل ہے۔ حسد کرنے والا اپنے آپ پہ حملہ کرتا ہے اور وہ خود ہی اس حسد کے اندر جل سڑ کر مر جاتا ہے۔ اب غیبت کرنا، گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اب یہ ساری کی ساری چیزیں حرکت و سکون نفسانی کے دائرے میں آتی ہیں اور یہ اسباب ستہ ضروریہ کا حصہ ہیں اور یہ آپ کی لائف سٹائل کا حصہ ہے۔ سامعین محترم، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی بھی شیف الطبع انسان کو جس نے کبھی غصہ کیا ہی نہ ہو تو اس پر آپ تھوڑا سا آزما لیجئے گا، وہ بیٹھا ہو، آپ اس کے نیگیٹو پوائنٹ کو چھیڑنا شروع کر دیں، اس کی تھوڑی سی نیگیٹیوٹی آپ اس کے سامنے رکھیں یا اس کی تھوڑی توہین کریں، اسے گالیاں دیں یا اسے غصہ دلانے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے اسے ڈنڈا نہیں مارا، آپ نے اسے جوتا نہیں مارا، تھپڑ نہیں مارے، اسے ڈانٹا نہیں ہے، صرف آپ نے زبان چلائی ہے۔ اس زبان کا اثر اس کے برین پہ گیا، برین کا اثر دل پر آیا اور دل سے اس کا آہستہ آہستہ پریشر بڑھنا شروع ہوا۔ وہ شخص کیا کرے گا؟ حرکت و سکون نفسانی کے دائرے میں سمجھیے۔ اب وہ بندہ جس نے کبھی مکھی کو بھی ایسے نہیں کیا، وہ یقین جانیے کہ آپ کے گل پڑ جائے گا، آپ کا گریبان چاک کر سکتا ہے، وہ بالکل لڑنے کے برابر ہو جائے گا۔ اس وقت سے پہلے جب آپ نے اس کا یہ کام شروع کیا تھا، بی پی چیک کر کے بٹھا لیں، اور جب اسے غصہ خوب آ جائے اس کا بی پی چیک کیجئے گا، اس کا بالکل بی پی ہائی ہو چکا ہوگا۔ تو یعنی یہ وہ عمل ہیں کہ جن پر ہمیں پوری طرح توجہ دینی ہے۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے ابتدا میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہر چیز پہ میانہ روی اختیار کریں۔ تو معلوم ہوا خوشی کے جذبات ہوں، غم کے ہوں، افسردگی کے ہوں، خوف کے ہوں، کچھ بھی ہو، اس پہ ہمیں اپنے دین پہ عمل کرتے ہوئے اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے جب میانہ روی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ساری منزلیں آپ کی آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اب یہ وہ لائف سٹائل ہے جو اسباب ستہ ضروریہ کے نام سے ہمیں ہزاروں سال پہلے ہمارے اتباع کرام نے دی۔ اب آپ سمجھیں۔ پانچواں نمبر ہے جی نیند و بیداری۔ آج کل پوری دنیا کی سائنس کہہ رہی ہے جی کم از کم 8 گھنٹے نیند پوری کریں جی۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک دماغ ایسے ہارمون پیدا کرتا ہے جو انسانی صحت کے لیے بڑے مفید ہیں۔ اور آج کل ماشاءاللہ انہی کے تو فعل یہ جو انگلش سٹائل چل پڑے ہیں کہ رات 4 بجے تک تو ہوٹلنگ ہو رہی ہے، سوئے گا کون؟ 12 بجے تک مارکیٹوں میں شاپنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو نیند و بیداری ہے، 8 گھنٹے کم از کم نیند، اور وہ بھی رات کی نیند۔ ہاں جن بیچاروں کی ڈیوٹیاں ہیں، جو مزدور ہیں، نہیں کر سکتے رات کو نیند، تو ان بیچاروں کے لیے دن کو سونا بھی اللہ نے مفید بنا دیا۔ اب سونا بھی کیا ہے؟ اب بیداری اتنی کہ 18 گھنٹے ڈیوٹی ہو رہی ہے جی۔ اب جن بندوں کی بیچاروں کی غیر ملکوں میں جا کے دیکھو، 18 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آنکھیں لال ہیں، منہ خشک ہے، درد ہو رہی ہے، نیند کی گولی کھائی اور سو گئے، ایسی بھی ڈیوٹی نہیں چاہیے بھائی جو آپ کو سدا بیمار رکھے گی۔ اتنا جاگنا بھی اچھا نہیں، اتنا زیادہ سونا بھی اچھا نہیں۔ اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ 7 گھنٹے بھی سو لیں۔ کچھ لوگ 6 گھنٹے بھی سوتے ہیں، کئیوں کی ڈیوٹیاں ایسی ہیں جو رات کو اٹھ کے وہ دن کو بھی 2 گھنٹے سو لیں۔ بلکہ میرے پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ظہر کی نماز سے کچھ دیر پہلے قالولہ کر لو، یعنی نیند نہ بھی آئے تو سنت کے مطابق کچھ دیر سو لو، اس سے بھی جسم آسودہ اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ 6 نمبر اسباب ستہ ضروریہ میں ہماری طب یونانی نے یہ کہا، ایلوپیتھک نہیں۔
ایلوپیتھک تو طب یونانی کی لگی ہوئی جوتی کے خاک برابر نہیں ہے، دعوے سے کہہ رہا ہوں میں، کچھ بھی نہیں، ڈرامے ہیں، کیمیکل ہیں، سٹیرائڈ ہیں، اینٹی بائیوٹک ہیں، ملٹی وٹامن ہیں، سیرپ ہیں جو کمپنیوں کے ڈاکٹر بیچ رہے ہیں، کیپسول ہیں جو کمپنیوں کے ڈاکٹر بیچ رہے ہیں۔ اپنی محنت کر کے کچھ بناؤ نا، اپنی محنت کی ہے، کوئی دلیا لے آیا ہے، کوئی پروڈکٹ لے آیا ہے، اور وہ بھی کمائی کے لیے، لوگوں کے بھلے کے لیے نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں سبمٹ ہو رہی ہے جی، ابھی لے لے، بستر پہ بیٹھ کے رات کو سونے کا ٹائم ہے اور ڈاکٹر جناب وہ اپنی دوائیاں بیچ رہی ہیں، آپ جیسے لوگ لے رہے ہیں۔ اب اس سے یہ بندہ پوچھے تم ڈاکٹر ہو، بتاؤ آملے میں کیا ہے، دھنیا میں کیا ہے، یہ کیا رکھا ہے مورنگا میں، جانتے نہیں اور بیچے جا رہے ہیں، ہم لوگ لیے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ چھٹا نمبر، احتباس و استفراغ۔ احتباس میرے محترم دوستو حبس سے نکلا ہے، قبض سے نکلا ہے، رکاوٹ سے نکلا ہے، استفراغ فراغت سے نکلا ہے، یعنی پیشاب، پخانہ، پسینہ، یہ تین چیزیں تو عام ہیں نا۔ استفراغ میں پیشاب، پخانہ، پسینہ خارج ہو رہا ہے، روز آئے پخانہ 24 گھنٹوں میں، صحت ٹھیک ہے۔ ہلکی پھلکی ایکسرسائز ورزش کریں، پسینہ روز آنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پیشاب روٹین میں آئے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ پخانے حد سے زیادہ آ گئے تو بھی ڈائریا بن گیا، پخانہ حد سے زیادہ کم آئے، قبض ہو جائے تو فشر ہے، فسچولا ہے، بواسیر ہے، بگندر ہے، اب یہ بھی مصیبت بن گئی۔ اب آپ نے دیکھا احتباس کیا ہے؟ قبض ہو جانا، کھانے کا معدے کے اندر رک جانا، ہضم ہی نہ ہونا، پخانے کا آنتوں کے اندر رک جانا، پسینے کا مسامات میں رک جانا، حیض کا حیض کی تھیلیوں میں بند ہو جانا، نہ آنا، چھاتیوں میں دودھ کا رک جانا، یہ سارا احتباس ہے، حبس ہے۔ اس کو ڈاکٹر نہیں جانتا، کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں جانتی، کوئی گائنی نہیں جانتی کہ یہ نظام عورت کا مرد کا کیسے چلے گا، نہیں چلاتے۔ پروفیسر جاوید صاحب کہہ رہے جی میرے پاس ایک ایسی مریض آئی، اسے 14 دن تک پخانہ نہیں آتا تھا، بتاؤ، اور پروفیسر ہے، یورپ سے پڑھ کے آیا، مریضہ آ رہی کہہ رہی مجھے 14 دن بعد پخانہ آتا ہے جی۔ خدا کے بندو، تم لوگوں نے کچھ پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ 14 دن ایک عورت 3 ٹائم کھا رہی، پخانہ 14 دن بعد کر رہی، اس کے اندر کینسر کیسے نہ ہو، جلدی مرض میں کیسے نہ مبتلا ہو، گردے کیسے نہ خراب ہو، جگر کیسے نہ خراب ہو، ساری گندگی اندر جمع ہے۔ ایک جگہ گندگی کا ڈھیر لگاؤ، اس سے ہوا پھیر کے آئے تو بدبو آتی ہے، اندر آنتوں میں 14 دن تک جب پخانہ بند رکھا ہوا ہے، پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے 14 دن بعد آ جائے۔ اب ان جاہلوں کا علاج کرنے کے لیے انشاءاللہ ادارہ ابن طبیب متحرک ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں حق بات کہوں گا، حق کرتا رہوں گا۔ یہ ہے احتباس، کسی چیز کا جسم سے کم خارج ہونا احتباس، کسی چیز کا جسم سے زیادہ خارج ہو جانا استفراغ۔ تو طب یونانی کا یہ صحرا ہے میرے محترم دوستو۔ آخری کلمات یاد رکھیے گا، اسباب 6 ضروریہ پھر دہرا دوں: ہوا و روشنی، کھانا اور پینا، حرکت و سکون بدنی، حرکت و سکون نفسانی، نیند و بیداری، احتباس و استفراغ۔ سامعین محترم، یہ وہ لائف سٹائل، حقیقی لائف سٹائل ہے جو ہم حکیم لوگ اور ہمارے بڑے آباء و اجداد اور بڑے بزرگ ہزاروں سالوں سے یہ ایک روٹین بنا کر گئے ہیں کہ یہ 6 چیزیں ہر مرد و عورت کے لیے، ہر بوڑھے اور بچے کے لیے ضروری ہیں، اور جب تک یہ 6 چیزیں اپنے لیول پر اعتدال پہ نہ ہوں، نہ کم ہوں نہ زیادہ ہوں، مرض آتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ ان 6 کے اپ ڈاؤن ہونے میں آپ کو کتنی بیماریاں ہیں۔ یہ ان چیزوں کا اعتدال سے ہٹنا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ فلاں کمزوری آ گئی تو ملٹی وٹامن لے لو، اگر آپ کے کوئی پیٹ میں مسئلہ بن گیا تو یہ جناب اینٹی بائیوٹک لے لو۔ اب یہ اینٹی بائیوٹک اور ملٹی وٹامن آپ کھا کھا کر تھک گئے ہو، پھر بھی آپ کا لائف سٹائل نہیں بدلا۔ سامعین محترم، یہ وہ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور یہ وہ ایک معروف لفظ تھا جو آج کل ہوا میں اڑ رہا ہے، لائف سٹائل کا۔ ہر سوشل میڈیا پہ، ہر ڈاکٹر پہ، ہر کلینک پہ یہ عام ہے، لیکن اس کو ڈاکٹر خود ہی نہیں جانتا کہ لائف سٹائل کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی آگاہی کے لیے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ مجھے اچھے کمنٹ سے نوازیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے قابل ہے آپ بھی سنیں، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ مطب ابن طبیب اور اس کی ٹیم اور حکیم محمد ضیاء کو اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔